नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन सदक़ल्लाहुल अज़ीम इन्नल्लाहा व मलाइकातुहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लम व सल्लु अलैहि। मेरे इंतहाई वाजिबुल इहतराम शुरकाए महफिल सबको अस्सलाम। मैंने अपने प्यारे नबी के बारे में जो अल्लाह ने हुक्म दिया कि मैं तुम्हारे लिए तमाम जहानों का रहमत बनाकर भेजा मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, तो हम बातें भी उन्हीं की करेंगे। ये जो माए मुक़द्दस है ये भी उनकी तारीफ़ के लिए हमें मिला है। जो भी हम मोहम्मद रसूलुल्लाह की मोहब्बत का इज़हार करेंगे तो अपने गुनाहों की बख्शिश और मोहम्मद रसूलुल्लाह के तरीक़े पर चलने का जज्बा पैदा होगा। असल मकसद तो ये है, अगर इसको प्रचार करें कि हम मोहब्बत करने वाले या दिखावा करें तो अल्लाह दिलों के राज खूब जानने वाला है, तो ऐसा नहीं होगा। हम अपने एक प्यारे नबी की दास्तान ज़िंदगी में एक ऐसा भी मोड़ था कि सुलह अदीबिया का जब वक्त आया तो मेरे आका हजूर ने आज के लिए तशरीफ़ फरमा हो गए, खाना काबा में के करीब चले गए, तो कुफार ने कहा कि हम तो हज करने के लिए नहीं देंगे। अगर सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहि अजमईन में से कोई आता है हज करता है तो कर ले, हमें कोई इतराज़ न होगा। तो सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहि अजमईन जिनके साथ मोहब्बत में लबरेज थे वो जान तो दे सकते हैं, मगर उनका कहना कि ग़ुलामी रसूल में जान भी कुर्बान है, ये उनके लिए जायज़ है जिनका ये आलम था। सबको इजाज़त मिल गई तो सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहि अजमईन ने अरशाद फरमाया वो हाजी कैसा है जिसमें मोहम्मद रसूलुल्लाह शामिल था। इससे क्या पता चला कि तमाम अमाल में सबसे अफजल क्या चीज़ है कि मोहब्बत रसूल का पहलू। फ़र्क किया कि ये कहें कि मोहम्मद रसूलुल्लाह के अलावा अगर कोई नमाज हमारी नमाज हो तो गंडा सिंह भी अगर कोई कहे कि मैं मस्जिद जाकर नमाज पढ़ता हूँ तो क्या कबूल होगी? नमाज की असूल जो है वो जो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो अरशाद फरमाए उस तरीके पर हम पढ़ेंगे, वो मोहब्बत का जज्बा लेकर हम उन पे जो उन्होंने जो दीन हमें हम तक पहुँचाया उस दीन के अंदर रहकर जो काम करेंगे वो मकबूल होगा। इसके अलावा अगर कोई मुबालगा रही करेंगे या उसमें कमी रखेंगे तो हरगिज़ कबूल नहीं होगी। तमाम सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहि अजमईन ने उस मुआहदे के लिए रंजीदा हुए, परेशान हुए, गमज़दा हो गए, कहने लगे कि हम इतनी कसीर जादात हैं तो हम इनके साथ हमें क्यों नहीं हज करने दें। तो मेरे आका हज़ूर इसलिए पता चला कि रहमतुल्लाह आलमीन ने कहा कि नहीं, यहाँ कत्लेआम होने की कोई बात नहीं, ये मुक़द्दस जगह है, भी वो घर है जो हज़रत इब्राहिम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम ने तामीर किया और अल्लाह ने इसको इज़्ज़त दी है। इस इज़्ज़त इस खाना काबे की इज़्ज़त के सदके हम यहाँ जंग नहीं लड़ेंगे। तो ये मुआहदा किया, आप वापस हो गए। सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह को इजाज़त मिली, सब ने इनकार किया कि हम आज नहीं करेंगे जब तक मोहम्मद रसूलुल्लाह हमारे दरमियान में। वो आज ही कैसा है? ऐसा हुआ कि दोबारा अरसे के बाद जब दोबारा ऐसे हुआ तो फतह मक्का का जो शर्फ मिल गया मेरे आका हजूर को और उनके गुलामों को। तो जब फतह मक्का हुआ तो उनकी हमशीरा हज़रत उम्मे हनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, उन्होंने सुना कि मेरे आका हजूर तशरीफ़ फरमाए खाना काबे के अंदर। तो उनके बच्चे उनसे सवाल करने लगे कि क्या आखिरी ज़मान पैगम्बर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे घर भी आएंगे? तो मम्मा ने हज़रत उम्मे हनी रज़ी अल्लाह ताला ने अरशाद फरमाया हाँ इंशाअल्लाह ज़रूर आएंगे। उन्होंने बार बार इसरार किया कि हमारा घर छोटा सा घर है, हमारे घर में ना तो बैठने की जगह, ना खाने की जगह, ना कोई हमारे पास है कुछ, क्या हमारे घर भी आ सकेंगे? तो ये देखें कि हम मोहम्मद रसूलुल्लाह वो क्या करते थे,
ان کا طریقہ استعمال کیا تھا. وہ بھی کسی کا فتح مفتوح علاقہ یا تو فتح حاصل ہوئی تو کسی بڑے گھر کی تلاش میں کرتے وہ کسی اعلیٰ جگہ میں. تو حضرت ام ہانی کا چھوٹا سا گھر, اس میں بچے یہ اصرار کر ہی رہے تھے کہ تو ام ہانی ان کو یہ جواب بھی دیتی جا رہی ہے اور روتی بھی جا رہی ہے کہ میں اتنی چھوٹی اتنی محدود گھر ہے میرا, تو خامند مجھے اسلام کے لیے پہلے سے چھوڑ کر چلا گیا, تو میرے گھر کیسے ہو سکے گا. مگر بچوں کو تسلی دینے کے لیے کہا کہ ہاں آئیں گے, ماموں آئیں گے. دیکھیں حضرت آپ حضور آقا نے ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز کو سن لیا کہ ام ہانی اپنے بچوں کو تسلی دینے کے لیے کیا کہہ رہی ہیں. تو آپ ان کے اتنے میں میرے آقا حضور نے دستک دیا تو حضرت ام ہانی پوچھ رہی ہیں کون ہے. تو میرے آقا حضور نے ارشاد فرمایا آپ کا بھائی محمد رسول اللہ. یہ دیکھیں کتنا بڑا اعزاز ہے جس کو اللہ تبارک تعالیٰ کے پاک پیغمبر نے کہا کہ میں تمہارا بھائی محمد رسول اللہ. آپ نے دروازہ کھولا تو سسکیاں لے لے کر حضرت ام ہانی رونے لگی کہ میں اتنے نصیب والی. سچی بات ہے, اگر ہم یہ سوچیں کہ محمد رسول اللہ کے دیدار ہمیں نصیب ہو تو کیا ہم اپنے نصیب پہ خوش ہوں گے اور روئیں گے بھی؟ کیا ہم بھی اس قابل ہیں کہ ہمیں بھی یہ سعادت نصیب ہوئی؟ تو چٹائی تھی کس کی؟ کھجور کی پتوں کی بنی ہوئی چٹائی جس میں آپ تشریف فرما ہوئے. یار افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ اس وقت اگر یہ ان باتوں کو سمجھے تو آج کے پیر کو تو ان کے نقشے میں اس کی طرز میں ان کی پیروی میں ڈوب جانا چاہیے تھا. وہ چٹائی بچھائی تو میرے آقا حضور تشریف فرما ہوئے تو کہنے لگے کہ ام ہانی یہ جاؤ کچھ لے آؤ کھانے کے لیے. رات کی باسی روٹی تو شہد اور کھجور کا سرکہ, شہد اور سرکہ انگور کا سرکہ دونوں ملا کر نا وہ کھٹا میٹھا سا بن جاتا ہے. اسے آپ نے شوق فرمایا, وہ نوش فرمایا. یہ ام ہانی جانتے ہیں آپ کون ہے؟ پتا ہے کسی کو؟ نہیں پتا. حضرت ابو طالب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی سکی ہمشیرہ, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی سکی ہمشیرہ, ان کا نام ہے ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو جب حضرت ام ہانی کے گھر تشریف فرما تھے میرے آقا حضور آرام فرما تھے تو معراج بھی ان کے گھر سے ہوا. دیکھیں کتنے کرماں والی وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی وہ ہمشیرہ, کتنی شان والی کتنے کرماں والی. تو ہم بھی آج یہی کریں گے کہ اے میرے پروردگار ام ہانی کے درجات کے صدقے ہمیں بھی معاف فرما دے. میرا بھی یہی مشن تھا کہ میرے پاس اموال تو سامنے کرنے کے لیے کچھ نہیں ہے, مگر کسی بڑے کی شان کو بارگاہ الہی میں پیش کریں گے تو معافی مانگیں گے. سب سے بری چیز تکبر ہے, سب سے بدترین چیز تکبر ہے. اگر کوئی سید بھی ہو اس کو یہ ہو کہ میں تو سید ہوں تو باقی لوگوں سے میں بالا تر ہوں, تو یہ بھی تکبر میں آئے گا. اس بات کا کوئی فائدہ نہیں ملے گا. حضرت بابا بلے شاہ رحمۃ اللہ ایسے سوال کیا اپنے بھابھیوں نے تو بہنوں نے, تو آپ نے انہوں نے سادہ زبان میں عرض کی اور رڑ گئے نے پترا تو اتھا کتھا جا بڑے ملیاروں نے کہا رہے اسن تو سید ہاں. تو بابا جی نے ارشاد فرمایا ہاتھ لائے کہا میں رائی ہوں, جس پیارے نبی محمد رسول اللہ کا پیار لینے گیا ہوں وہ گھر میرے لیے بڑا مقدس ہے. تو میں رائی ہوں, میں سید نہیں ہوں, میں رائی ہوں, چونکہ میرا استاد رائی ہے. اس سے کیا پتہ چلا؟ جب تک کسی کی محبت یا اس کی رہنمائی لینے والے کے تمام تر ادائیں نہ اپنائیں گے اس وقت تک ہمیں کچھ حاصل نہیں ہوگا. اللہ اللہ کرتے تو رہیں گے
مگر یہ ہے کہ اللہ اللہ تو کر رہے ہیں ہم، مگر جس کا نام کر رہے ہیں، جس کا ذکر لے رہے ہیں، اس کے علاوہ تو کسی دوسرے سے محبت کرنا یہ شراکت ہے، یہ شراکت ہے۔ اللہ کے برابر کسی دوسرے کو شریک جاننے کا نام شرک ہے۔ تو ہم اگر محبت کریں کسی کے ساتھ تو اس کا جو اصل مقصد کیا ہے؟ اللہ تیری رضا۔ اگر کسی سے نفرت کریں تو اس کا مقصد کیا؟ یا اللہ تیری رضا۔ نفرت بھی تیرے لیے کر رہا ہوں اور محبت بھی تیرے لیے کر رہا ہوں۔ اپنے دل میں کسی غیر کی محبت سے اپنے اندر ایسے پاک صاف کر رہے جیسے کہ اللہ تبارک تعالیٰ وحدہ لا شریک ہے، اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں، تو ہمارے اندر بھی کسی دوسری چیز کی محبت نہ رہے۔ اگر محبت ہو کسی کے لیے تو حب للہ، محبت اللہ کے لیے۔ فرض کیا جیسے کہ ہم بابا پیر شاہ غازی جاتے ہیں یا کسی دربار پہ جاتے ہیں، بابا پیر شاہ غازی کو ہمارا ماموں لگتے ہیں، چاچا لگتے ہیں، کوئی تو آیا ہے ہمارے، یہ محبت کس کے لیے ہے؟ یا اللہ بابا پیر شاہ غازی کو تو نے پسند کیا تو ہمیں اسی لیے ان کی عزت کر رہے ہیں۔ یہ محبت کس کے لیے ہوگی؟ اللہ کے لیے۔ اگر اس بنیاد پہ اگر ہم محبت کریں گے تو ہمیں اس کا کچھ صلہ ملے گا۔ اگر یہ کہیں کہ میں کوئی شان رکھتا ہوں تو شان مٹانے ہی ہمارا کام ہے۔ شان مٹے گی یا اندر سے میں مرے گی، جو تکبر کا نام و نشان ختم ہوگا۔ جیڑے پاک غروروں ہوندے تے پر کر دیندا نور۔ ہم نے کیا کرنا؟ اپنے غرور تکبر کو اپنے اندر سے نکالنا ہے۔ فرض کیا نماز ہے، روزہ ہے، کوئی نیک عمل ہے، اس پہ ہم اگر فخر کریں گے کہ میں تو نمازی ہوں، کوئی فائدہ نہیں نماز کا، ایک آنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ اس سے جس نے نہیں نماز پڑھی وہ یہ تو کہے گا نہیں یا اللہ میں بے نماز ہوں مگر تیرا رحمت کا امیدوار تو ہوں نا، تو وہ تو اس کی بات بنے گی۔ اگر اس نے نماز ادا کی تو تکبر بھی آ گیا تو پھر نماز تو جھکنے کو کہتے ہیں، عاجزی کو کہتے ہیں، جو میرے آقا حضور نے بارگاہ الہی میں پیش کی۔ کیا پیش کی تھی؟ عاجزی۔ تو ساری امت بخشوا کر گھر لے گئے۔ عاجزی پیش کی تو اس کے صدقے میں ساری امت کو بخشوا لیا۔ جو امت کے بخشوانے کا وہ کیا ہے؟ جو پیرے آقا حضور کی پیروی میں آئے گا، یقیناً بالیقین وہ جنت میں جائے گا۔ کبھی چونکہ اللہ نے وعدہ کر رکھا ہے جو تیری پیروی کرے، کل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، میری ان کو کہہ دو کہ میری اتباع کر لو اگر اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو۔ جو اللہ کے رسول کی پیروی کریں گے امتی کو وہی کلوائے گا۔ ویسے ہم امتی اقرار کرتے جائیں مگر آپ کے طریقے پہ نہ چلے، یہ ہم نعرے تو لگاتے رہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جان بھی قربان ہے مگر 5 منٹ کے لیے نماز کے لیے جگہ نہ دیں، نماز ادا نہ کریں۔ اس کے لیے میرے آقا حضور نے ارشاد فرمایا تمہاری نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ تو جس کو اتنی پسندیدہ میرے آقا حضور کا ہمارا عمل میرے آقا حضور کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں تو ہم وہ نہ کریں، تو جھنڈے بھی لگائیں، لہرائیں، تو نعرے بھی لگائیں، تو کیا یہ ہمارا وہ نعرہ کیا درست ہوگا؟ اگر یہ نعرہ ہمارا درست نہیں تو پھر یار اسے درست کرنا کیسے ہے کہ اندر سے ہم اپنے پیارے نبی کی محبت کو اجاگر کریں۔ میرے آقا حضور کی محبت کا چراغ جلائیں تو محمد رسول اللہ کی محبت کا جھنڈا بلند کریں تو آگے بڑھتے جائیں تو کوئی حرج نہیں ہے۔ اگر ایسے نہیں تو صرف ہم دکھا رہے ہیں کہ میں سنی ہوں۔ ایک اپنے مریدوں میں سے ایک نے کہا کہ میں کم از کم 10-15 منٹ درود شریف افلا کر اذان میں پڑھتا ہوں۔ تو میں نے کہا یہ 10-15 درود شریف تو ویسے دوزانو ہو کر ادب طریقے سے پڑھیں تو اذان کا ساتھ اگر پڑھ لیں تو کوئی گناہ بھی نہیں ہے، تو ثواب بھی ہے۔ درود شریف تو درود شریف ہوتا ہے جہاں بھی پڑھا جائے، مگر یہ ایسا اتنا لمبا کیوں کرتے ہیں کہ نماز کا ٹائم ہی جاتا رہے۔ کہنے لگا میں انہیں ہی ساڑنے واسطے آنا، وہ دویاں کی یار دیکھیں اگر کسی کو جلانے کے لیے درود شریف پڑھ رہا ہے تو کیا وہ ثواب کھٹ رہا ہے؟ ثواب حاصل ہوگا ایسے؟
یہ دیکھیں دوسرے کا میرے آقا حضور نے ارشاد فرمایا کسی کا دل نہ دکھانا. تو میرے آقا حضور نے تو کافروں کا کافرہ بڑھیا کا بوجھ اٹھایا تو اپنے کندھوں پہ دو جان کے والی ان کے اپنے کندھوں پہ بوجھ اٹھایا اپنے منزل پر پہنچا دیا. یا اللہ یہ دیکھیں کہ میرے آقا حضور کا طریقہ کیا تھا. کوئی پیر سے کوئی انکار نہیں ہے, ہر آدمی ہر ماننے کے لیے تیار ہے وہ, مگر مان کس لیے نہیں رہے کہ جو پیروں کے اپنے کرتوت ہیں, جو ہم محمد رسول اللہ کی پیروی میں نہ ہوں, اپنی شاخ نکال لیں. یار ہم کون ہوتے ہیں محمد رسول اللہ کے طریقے کے علاوہ, ہم کون ہوتے ہیں یار اپنی شناخت پیدا کرنے والے. جو طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس کے ہم مر جائیں, زندگی کا آخری سانس ادا کرنے کے لیے بھی وہ نقشہ سامنے رکھیں. اس کے لیے کہا کہ وہ جو ہمیں کیا کہ جب آخری وقت نظر آئے تو دیدار عطا فرما دینا. تو یقیناً بات ہے دیدار رسول جب جس کو ہوگا نزا کی تکلیف کا جو عذاب اس پہ یا تکلیف ہے وہ ساری کی ساری بھول جائے گا. وہ اسی محبت میں وہ تکلیف دور ہو جائے گی. تو ہمارے آقا حضور کا جو چہرہ انور ہے وہ دیکھے گا تو بڑی خوشی سے مجھے تو آج میرے تو بھاگ جاگ پہ کہ آج میرے جو خباثت جو میرے سے دور ہو گئی تو آج تو مجھے چانن مل گیا, میرے آقا حضور مل گئے. تو اس موت سے بڑھ کر اور تو خوشی کی کوئی بات ہی نہیں ہے. اس موت نے کیا کیا, مجھے تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کا شرف حاصل ہو گیا. تو جو میرے دوستو ایک بار نہیں دو بار نہیں, میں یہ کہنے سے جھجک تو رہا ہوں تھوڑا سا, مگر میں یہ اتنا بات کہہ دیتا ہوں کہ جو اللہ والی لوگ ہیں نا, جنہوں نے اپنی اس تمام تر خواہشات کو مٹا دیا اللہ کی رضا کے لیے اور پیارے نبی کی پیروی کے لیے, وہ باپ آدم کو بھی دیکھیں کوئی دور نہیں ہے. وہ بات نظر آئے گی, یہ تو کل کی بات ہے بھائی, یہ تو اتنے بڑے عرصے کی بات ہی نہیں ہے. باپ آدم کو بھی دیکھ, تمام انبیاء علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم, محمد رسول اللہ کو بھی دیکھ, کوئی اس میں قواعد کی کوئی بات ایسی نہیں ہے. تو اللہ اس سے کیا پتہ چلا کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے سب کچھ اس وجود کے اندر موجود ہے. بھائی چلو میں تو کہتا ہوں مجھے تو اتنی شان نہیں ہے, ہم اپنے کابرین سے پوچھ لیتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں. بھائی میاں محمد باقر فاضل عربی دورہ حدیث شیخ القرآن و فقہ میں عبور حاصل تھا. اس کے بعد انہوں نے اپنا رہنما پکڑا تو اللہ کی تلاش میں, اللہ کی رضا کی تلاش میں چلتے رہے. وہ علم سے ہی کتابوں سے ہی وہ خدا انہیں مل جاتا نا. اس سے کیا پتہ چلا, تو نہ رب عرش معلیٰ ہوتے, نہ رب خانے کعبہ ہو, نہ رب علم کتابیں لبا, نہ رب وچ مرابہ ہو. تو پتہ چلا کہ یہ تو وہ کوئی رازداں ہوگا جو اللہ تبارک تعالیٰ کا, اس کے پاس بیٹھوں گا تو وہ تجربہ سکھائے گا کہ پروردگار کی رضا کہاں سے ملے گی. تو جب وہ استاد پکڑا, یہاں بیٹھے رہے بابا پیر شاہ غازی سرکار رحمۃ اللہ کے پاس, انہوں نے کہا یار تو تکبیر ہی نہیں چلی تو میرے پاس کیا تلاش کر رہا ہے, جہاں پہلے تکبیر تو چلا لے. پھر پیر بگا گئے, وہاں جا کر ظاہری بیعت لی تو دوبارہ یہاں تشریف لائے. اس سے کیا پتہ چلا کہ جب تک کوئی مرید نہ ہو اس وقت تک پیر نہیں بن سکے گا. جب تک کوئی شاگرد نہ ہو تو استاد کیسے بنے گا. اگر فرض کیا ایک بڑھئی بننا ہے تو وہ پہلے اسے رندہ کیسے مارنا, ستھرا کیسے پکڑنا, تیسا کیسے لگانا, کسی کاریگر کے پاس بیٹھے گا تو بڑھئی بن جائے گا. اگر فرض کیا بڑھئی بننا ہو تو درزی کے پاس بیٹھنے سے تو بڑھئی نہیں بنے گا. بڑھئی تو تب بنے گا بڑھئی کے پاس جائے گا, اسی کا بن جائے جس کے پاس بیٹھے. تو بابا پیر شاہ نے بھی اپنا درشن کروا دیا, دکھا دیا کہ تو میاں محمد بخش اگر تو یہی چاہتا ہے تو تو نے میری بات کو مان لیا ہے تو میرے پاس ہی بیٹھا ہے, تو تجھے بھی میں اپنے دیدار کا شرف عطا کر دیا. کہ پھر انہوں نے پیر جو میرا دمڑی والا تو پیر شاہ کلندر ہر مشکل وچ مدد کریں دا دواں جہانی اندر. دواں جہاناں دا مطلب کیا, جس کی نجات مل گئی, طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نصیب ہو گیا, وہ اس دنیا پہ بھی کامیاب ہے اور قیامت بھی کامیاب ہے. اس کے لیے سرکار میاں صاحب نے ارشاد فرمایا
در در تی درکارن ہوندا جو اس پاسوں مڑیا اس سے ادا اس شان ودایا جو اس پاسے اڑیا. کس کی طرف؟ اللہ رسول کی طرف جو اڑ گیا جھک گیا. جھکنے کو ہی نماز کہتے ہیں. اگر وہ جھکا نہیں ہے تو نماز بھی پڑھی ہے سب کچھ کیا ہے گٹے گوٹے مل مل تو ہے تو اندروں گئی نہ پلیتی. وہ اندر کا جو کوڑا کرکٹ ہے یا تکبر ہے یا فخر ہے وہ نہیں اگر ضائع کر سکے وہ نکال نہیں سکے کوئی ذرا تک کوئی فائدہ ملے گا نہیں. ٹھیک طریقہ جو محمد رسول اللہ کا طریقہ ہے اسی پہ چلیں گے تو ہمیں کامیابی ملے گی. آخر دعوانا الحمدللہ.